बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज जो है तीसरा दर्स है और ये भी अक़सामुल फ़इल पर मुश्तमिल है। तो हमने जो था इससे पहले अफ़आल की दो तक़सीम पढ़ी थी। एक तो बेअतिबार ज़मन, तो उसकी तीन तक़सीम थी: फ़इल माज़ी, फ़इल मुज़ारे और फ़इल अमर। फिर उसकी तक़सीम पढ़ी थी हमने बेअतिबारी माना, तो उसमें या बेअतिबारी ताद्दी वल लुज़ूम, दोनों तरह से कह सकते हैं। तो उसकी फ़ैल लाजिम और फ़ैल मुतअद्दी। फिर फ़ैल लाजिम का पढ़ा था कि जिसको फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की ज़रूरत पेश ना आए वो फ़ैल लाजिम होता है, और फ़ैल मुतअद्दी वो होता है जिसको फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की भी ज़रूरत पेश आती है। उसकी तीन तक़सीम थी: फ़ैल मुतअद्दी बयक मफ़ऊल, फ़ैल मुतअद्दी बदो मफ़ऊल, और फ़ैल मुतअद्दी बसे मफ़ऊल। बसे मफ़ऊल यानी जिसको तीन मफ़ऊल की ज़रूरत पेश आती है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल-फ़इल मिन हैथु सिह्हति वल इलाल, यानी तक़सीमुल फ़इल मिन हैथु सिह्हति वल इलाल, यानी फ़इल के सही और मुअत्तल होने के एतबार से फ़इल की तक़सीम। ठीक है। और आप जो हैं भाई, ये म्यूट कर लें। क्लास के दौरान जो है म्यूट ही रखें, जब बोलने को कहा जाए उस वक्त ऑन किया करें, उससे डिस्टर्ब होता है। आप अपनी बात भी करते हैं तो वो भी यहाँ रिकॉर्ड होती है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि बात करने से पहले जो है म्यूट जरूर कर लें। सब लोग म्यूट कर लें अभी, जब बोलने को सर कहा आप जाए उस वक्त। सर आप सर नाम आप ले खुद लीजिए उनको वरना। सब उनको म्यूट करें, वो शायद नहीं सुन रहे हैं आपकी बात। नाम ले लीजिए सर, शायद सुन ले। तो शबाना यास्मीन कौन है? जी सर। चलिए। तो अल फ़इल मिन हैथु सिह्हति वल इलाल। चलिए, यनक़सिमुल फ़इलु मिन हैथु सिह्हति वल इलाल इला क़िस्मैन, कि फ़इल जो है सही और मुअत्तल होने के एतबार से दो किस्मों में मुनक़सिम है, यानी उसकी दो तक़सीम होती हैं। एक फ़इल सही होता है और दूसरा फ़इल मुअत्तल होता है। तो फ़इल सही उसको कहते हैं कि जिसके हुरूफ़ असलिया जो हैं हुरूफ़ इल्लत से खाली हो। हुरूफ़ इल्लत हमने पढ़ा था कल कि अलिफ, वाव और या, ये तीन जो हैं अरबी ज़बान के अंदर हुरूफ़ इल्लत कहलाते हैं। हुरूफ़ इल्लत इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी हालत पर बरकरार नहीं रहते, कहीं हज़फ हो जाते हैं, कहीं इनको बदल दिया जाता है। तो इनकी हालत एक बीमार की तरह होती है। जैसे बीमार की हालत में तब्दीली आती रहती है, इसी तरीके से इनके अंदर भी तब्दीली आती रहती है, तो इनको हुरूफ़ इल्लत कहा जाता है। तो अगर हुरूफ़ असलिया जो हैं फ़इल के, हुरूफ़ असलिया क्या होते हैं? सुलासी के अंदर, सुलासी मुजर्रद के अंदर फ़ा ऐन लाम को मीज़ान माना गया है। ठीक है। रुबाई मुजर्रद का जो वजन आता है वो फ़अलला आता है। तो जो असल हैं हुरूफ, असली हुरूफ हैं, उनमें अगर हुरूफ इल्लत में से कोई हर्फ इल्लत नहीं होगा तो वो फ़ेल सही होगा। जबकि फ़ेल मुअत्तल उसको कहेंगे कि जो जिसके हुरूफ असलिया में जो है कोई ना कोई हर्फ इल्लत भी हो। ठीक है। अब वो चाहे हर्फ इल्लत फा कलीमे में हो, चाहे हर्फ इल्लत जो है वो ऐन कलीमे में हो, जैसे नामा के अंदर है, फा कलीमे में जैसे वजदा के अंदर है। इसी तरीके से चाहे वो लाम कलीमे में हो, जैसे गजा के अंदर यहाँ। ठीक है। तो हुरूफ असलिया में कोई ना कोई हर्फ इल्लत होगा तो उस वक्त वो फ़ैल मुअत्तल कहलाएगा। अब वो अलग बात है, आगे आएगी कि जब फा कलीमे में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐन कलीमे में हुरूफ इल्लत हर्फ इल्लत होगा तो उसको क्या कहेंगे, और लाम कलीमे के अंदर हर्फ इल्लत होगा तो उसको क्या कहेंगे। फ़ैल मुअत्तल की चार अक़साम मैंने आपको कल भी बताई थी, जिक्र किया था। किसी को याद हो तो बताए।
जी सर, नाकिस है, अजवाफ है, मिसाल है हाँ, तो और जिसके फा कलीमे लतीफ़। में हुरूफ इल्लत होती है जैसे वजदा, तो उसको हम फ़ेल मिसाल कहते हैं। जिसके ऐन कलीमे में हर्फ इल्लत होती है उसको अजवफ कहते हैं, क्योंकि उसका जौफ जो है, दरमियान जो है, अजवफ इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि उसका दरमियान जो है वो हुरूफ सही से खाली होता है, इसलिए उसको अजवफ कहते हैं। इसी तरीके से नाकिस, उनका वजह तस्मिया भी सबका आएगा। फिर फ़ेल सही की तीन तकसीम आएंगी, कि उसकी एक तकसीम जो है फ़ेल सालिम है, एक फ़ेल मुज़ाअफ़ है, और एक फ़ेल महमूज है। तो फ़ेल सालिम जो है उसको कहते हैं कि जिसके हरूफ असलिया के अंदर जो है ना तो हरूफ इल्लत हो और ना ही उसके अंदर हमजा हो, ना ही मुज़ाअफ़ हो। तो मुज़ाअफ़ का भी, मुज़ाअफ़ की भी तारीफ आएगी। मुज़ाअफ़ ऐसे फ़ेल को कहते हैं कि जिसका ऐन कलीमा और लाम कलीमा एक जिन्स का हो, एक मखरज से हो। मतलब मिसाल के तौर पर ले लेते हैं जैसे मर्रा, तो मर्रा के अंदर जो है ये असल में क्या था, मरारा। लेकिन अरबी जबान का कायदा ये है कि जब दो एक ही जिन्स के दो हर्फ आ जाएंगे तो उनको हम मुदगम कर देते हैं। तो इस तरह जो है फिर वो, जैसे मर्रा है तो ये फ़ेल मुज़ाअफ़ है क्योंकि यहाँ दो रा थे और उनको जो है फिर मुदगम कर दिया गया, मर्रा। तो ये फ़ेल मुज़ाअफ़ कहलाता है जब एक ही जिन्स के दो हर्फ आ रहे हों, यानी ऐन कलीमा और लाम कलीमा। हरफे वो जो है मतलब ऐन कलीमा और लाम कलीमा जो है एक ही जिन्स का हो। और महमूज उसको कहते हैं कि हरूफ असलिया में कोई हमजा आ जाए। अब वो भी तफसील अलग आएगी कि हमजा अगर फा कलीमे में होगा तो उसको क्या महमूजुल फा बोलते हैं, अगर आइन कलीमे के अंदर होगा तो महमूजुल आइन बोलते हैं, लाम कलीमे में होगा तो महमूजुल लाम बोलते हैं। तो सालिम जो है ऐसे फ़ैल को कहते हैं जिसमें ना तो हरफ इल्लत होगा, ना वो मुज़ाअफ़ होगा, और ना ही वो हमजा हो। जैसे मिसालें हैं आगे, ज़राबा, तो इसके अंदर जो है ना तो हरफ इल्लत है, ना ही मुज़ाअफ़ है, और ना ही इसमें हमजा है। तो ज़राबा जो है फ़ेल सालिम होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हर फ़ेल सालिम सही होगा, लेकिन हर सही सालिम नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ेल सही तो उसको भी कहेंगे जिसके अंदर हमजा हो, फ़ेल सही उसको भी कहेंगे जिसके अंदर एक ही जिन्स के दो हर्फ आ रहे हो, यानी वो मुज़ाअफ़ हो। बस फ़ेल सही की तारीफ में एक चीज़ मुख्तलिफ है कि उसके अंदर हरफ इल्लत नहीं होता। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं कि यनक़सिमुल सर फ़अलु। जी, सर फिर तो मुज़ाफ़ और महमूज तो इसी के अक़साम हो जाएंगे, सही, सारे किसके? सही के। जी, फ़ैलुल फ़ेल सही में सही। आएगा। जी 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 जी, फ़ेल सही की तीन किस्में हैं, सालिम, मुज़ाअफ़ और महमूज। ये आगे तकसीम आ रही है, ठीक है। अब इसको तफसील से पढ़ लेते हैं जी थोड़ा। सर। जी, तो यनक़सिमुल फ़अलु मिन हैथु अस्सिह्हति वल इअलाल इला क़िस्मैन, कि फ़ैल जो है सेहत और एलाल के एतबार से, यानी सही होने और मुअत्तल होने के एतबार से दो किस्मों में मुनक़सिम है। इसकी दो तकसीम है। उसमें क्या है, एक फ़ैल सही होता है और एक फ़ैल मुअत्तल। तो फ़ैल सही उसको कहते हैं वहुव मा खलत हुरूफुहुल उसूल मिन अहरुफिल इल्लति थलाथा, यानी जिसके हरूफ असलिया जो, हुरूफुहुल उसूल यानी जिसके हरूफ असलिया खाली हो, मिन अहरुफिल इल्लति थलासा, तीन हरूफ इल्लत से, यानी तीनों में से कोई ना हो। तो जब भी कोई फ़ैल हुरूफ इल्लत से खाली होगा तो हम उसको फ़ैल सही कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर समिया, अब समिया में देख रहे हैं ना तो सीन हरफ इल्लत है, ना मीम और ना ही आइन। इसी तरीके से सअला, सअला के अंदर भी कोई हरफ इल्लत नहीं है, मद्दा के अंदर भी कोई हरफ इल्लत नहीं है। तो ये क्या हुआ, फ़ैल सही हुआ। ठीक है, तो फ़ैल सही की सिंपल सी तारीफ हुई कि जिसके हुरूफ असलिया के अंदर कोई हरफ इल्लत ना हो, उसको हम फ़ैल सही कहेंगे। फिर आती है बारी फ़ैल मुअत्तल की। तो अल फ़ैलुल मुअत्तल हुआ मा काना अहदु उसूलिही हर्फ़ इल्लतिन, ठीक है, कि जिसके हुरूफ असलिया में से कोई एक जो है वो क्या हो, हर्फ इल्लत हो, तो उसको हम कहेंगे फ़ैल मुअत्तल। जैसे वजदा, वजदा के अंदर अब यहाँ वाव जो है हर्फ इल्लत है, तो ये फ़ैल मुअत्तल होगा। नामा के अंदर ऐन कलीमा जो है वो हर्फ इल्लत है,
تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل معطل ہے۔ اسی طریقے سے غزا، غزا بھی کیا ہے؟ کیونکہ اس کے لام کلمے کے اندر حرف علت آ رہا ہے تو یہ فعل معطل ہوگا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس کے حروف اصلیہ کے اندر کوئی حرف علت ہوگا تو وہ فعل معطل کہلائے گا۔ اس کے برخلاف جو فعل جس کے حروف اصلیہ حرف علت سے خالی ہوں گے، اس کے اندر حرف علت نہیں ہوگا، وہ فعل صحیح ہوگا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل معطل کو فعل معطل کیوں کہا جاتا ہے؟ وَسَبَبُ تَسْمِيَتِهَا حروف علت۔ اچھا، حروف علت کو حروف علت مطلب کیوں کہا جاتا ہے؟ وَسَبَبُ تَسْمِيَتِهَا حروف علت، اور اس کو حروف علت کہنے کی وجہ یہ ہے، یعنی اس کا حروف علت کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے لِأَنَّهَا لَا تَسْلَمُ وَلَا تَصِحُّ، اس لیے کہ نہ تو وہ سالم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فَحَالُهَا تَتَغَيَّرُ، تو اس کی حالت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے۔ کبھی تو اس کے اندر قلب ہو جاتا ہے، کبھی اس کے اندر حذف کر دیتے ہیں۔ قلب کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر فعل اجوف ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم قالا لیں، تو قالا کیا ہے؟ اس کے جو تھا اصل واو جو تھا حرف علت یہاں چینج ہو گیا، کیونکہ قاعدہ ہے، اصل میں کیا تھا؟ یہ قولا تھا، قوالا، قولا تھا۔ اب قاعدہ ہے صرف کا کہ جب واو مفتوح ہو، یعنی اس کے اوپر زبر ہو، واو متحرک ہو، ٹھیک ہے، مفتوح نہیں متحرک کہیں گے کیونکہ وہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب واو متحرک ہو اور اس سے پہلے جو ہے زبر آ رہا، فتحہ ہو، تو اس کو پھر ہم الف سے بدل دیتے ہیں، تو یہ اس طرح جو ہے پھر یہ قالا ہو جاتا ہے، یعنی واو کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے قلب ہوتا ہے، بدل جاتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے جو ہے باع ہے، بیع، باع کی اصل کیا ہے؟ بیع، تو یہ کیا ہے؟ یا متحرک ہے، یعنی جب واو اور یا دونوں متحرک ہوں گے اور اس سے پہلے زبر ہوگا تو اس کو بھی الف سے بدل دیا جاتا ہے، یعنی دونوں کا قاعدہ یہی ہے کہ چاہے یا متحرک ہو یا واو متحرک ہو، دونوں میں سے کوئی متحرک ہوگا اور اس سے پہلے زبر ہوگا تو اس کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو یہ بیع جو ہے باع ہو گیا۔ اب یہ بات رہتی ہے کہ قالا باع ہیں تو سیم، اب ان کو پہچانا کیا جائے گا؟ تو ان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ یا تو ہم ان کے مضارع کو دیکھیں گے کہ مضارع میں وہ چیز لوٹ آتی ہے اصل، جیسے قالا ہے تو اس کا مضارع جو آئے گا وہ یقولو آتا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں واو تھا۔ اسی طریقے سے باع ہے تو ہم اس کے مضارع کو دیکھیں گے، باع یبیع، تو ہمیں پتہ چلا یبیع، کہ یہ یہاں یا تھا، ٹھیک ہے، تو مضارع سے ہم اس کا پتہ چلاتے ہیں یا مصدر سے پتہ چلاتے ہیں۔ قالا کا مصدر قولون آتا ہے، باع کا مصدر بیعن آتا ہے، بیعن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اس کے اندر قلب ہوتا ہے والحذف، اور حذف بھی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر امر کا صیغہ بنا رہے ہیں ہم، تو یہاں جو ہے ختم ہو جائے گا وہ، اب یہاں واو جو ہے کیونکہ حروف علت امر کے اندر قاعدہ ہے کہ حروف علت جو ہوگا وہ بھی گر جائے گا۔ اب تقولو سے کیا بنے گا؟ قل کہتے ہیں ہم، قل، واو ختم ہو جاتا ہے، قل، باع سے بیع، بی، تو یہاں حذف بھی ہوتا ہے۔ فہیہ کالعلیل، تو یہ ایک بیمار کی طرح ہے، جیسے بیمار کی حالت بدلتی رہتی ہے ایسے ہی اس کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے، کبھی قلب ہو جاتا ہے اس کے اندر، کبھی حذف ہو جاتا ہے، تو اسی لیے ان کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا صاف طور سے؟ جی ٹھیک ہے۔ سر، جی اب جو ہے فعل صحیح بھی کی بھی تعریف ہو گئی کہ جس کے حروف اصلیہ حروف علت سے خالی ہوں، اور فعل معطل کی بھی تعریف ہو گئی کہ جس کے اصول میں سے کوئی ایک، یعنی حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک جو ہے حرف علت ہوگا، اس کو ہم فعل معطل کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں باری باری ان کی تقسیم پہ۔ تو فعل صحیح کی تین قسمیں ہیں۔ ينقسم الفعل الصحیح الى ثلاثة انواع، کہ فعل صحیح جو ہے تین قسموں کی طرف منقسم ہے، اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ سالم۔ اب سالم کسے کہتے ہیں؟
فعل سالم اس کو کہتے ہیں ما سلمت اصولہ من احرف العلت والتضعیف والحمزتی، ٹھیک ہے، کہ جس کے حروف اصلیہ جو ہیں، جس کے اصول جو ہیں، اصول سے مراد حروف اصلیہ، ما سلمت اصولہ کہ جس کے حروف اصلیہ جو ہیں وہ سلامت ہوں، من احرف العلت حروف علت سے، یعنی اس کے اندر کوئی حرف علت نہ ہو، اور کہیں سے سالم ہو، محفوظ ہو، تضعیف سے یعنی مضاعف بھی نہ ہو، ایک ہی جنس کے دو حرف نہ آ رہے ہیں اس کے عین اور لام کلمے میں، والحمزہ، اور اسی طریقے سے حمزہ بھی نہ ہو، یعنی وہ فعل محموز ہو جائے گا پھر اگر حمزہ ہوگا۔ تو سالم کی یہ تین شرطیں ہیں۔ سالم اس وقت ہوگا فعل کہ جب نہ اس کے اندر حرف علت ہوگا، نہ وہ فعل مضاعف ہوگا، یعنی اس کے اندر ایک ہی جنس کے دو حرف نہیں ہوں گے، اسی طریقے سے اس کے اندر حمزہ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے مثال دیکھ رہے ہیں ہم یہاں ضربہ، اس کے اندر تینوں میں سے کوئی سی بھی چیز نہیں ہے، نہ تو حرف علت ہے، نہ ہی یہ فعل مضاعف ہے، نہ ہی اس کے اندر حمزہ ہے۔ ذہبہ، اس میں بھی یہی صورت ہے۔ شریبہ، کسرا، عرفہ، تو یہ پانچ کے پانچ افعال جو ہیں یہ حروف علت سے بھی خالی ہیں، نہ مضاعف ہیں اور نہ ہی محموز ہیں، یعنی حمزہ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ تعریف طے ہو گئی اس کی فعل سالم کی، کہ فعل سالم اس کو کہیں گے کہ جس کے حروف اصلیہ جو ہیں وہ حروف علت سے، تضعیف سے اور حمزہ سے خالی ہوں، سلامت ہوں، ٹھیک ہے جی سر۔ جی۔ اب آ جاتے ہیں دوسری قسم فعل صحیح کی۔ فعل صحیح کی دوسری قسم ہے مضاعف، وہو قسمان۔ مضاعف کی دو تقسیم ہو جاتی ہیں، ایک تو مضاعف ثلاثی ہوتا ہے، ایک مضاعف رباعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی۔ رباعی۔ ثلاثی یعنی تین حرفی، رباعی چار حرفی۔ تو مضاعف ثلاثی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں وَهُوَ مَا كَانَ عَيْنُهُ وَلَامُهُ، میں نے ابھی بتایا تھا کہ جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ جو ہے من جنس واحد، ایک ہی جنس کے ہوں، ایک ہی مخرج کے ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ جنس کہیں گے کیونکہ مخرج تو بہت سارے الفاظ کے سیم بھی ہوتے ہیں، جیسے جیم دال کا سیم ہوتا ہے، تو یہی کہیں گے کہ ایک ہی جنس کے ہوں۔ وَهُوَ مَا كَانَتْ عَيْنُهُ وَلَامُهُ، یعنی جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ جو ہے وہ ایک ہی جنس کے ہو، نحو مدہ۔ اب مدہ کے اندر جو ہے اصل اس کی میزان کا پتہ ہے کہ صرف کے اندر فاعل لام کو میزان مانا جاتا ہے، ہم کسی بھی فعل کو دیکھتے ہیں تو ہم اسی پر اس کو وہ کرتے ہیں۔ تو مدہ جو تھا اصل میں وہ کیا تھا؟ مدد۔ مدد، مدد. میں نے وہ کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو مدد تھا ایک۔ اب دو ایک ہی جنس کے ہیں، عین کلمہ بھی اور لام کلمہ بھی، تو اب اس کو کیا کیا، اس کو مدغم کر دیا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب ایک ہی جنس کے دو وہ آتے ہیں تو ہم اس کو مدغم کر دیتے ہیں ایک دوسرے میں، تو مدہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سدہ، سددہ تھا، فرہ، تو اس کا عین کلمہ اور لام کلمہ ایک ہی جنس کے ہیں۔ تو مضاعف جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، مضاعف ثلاثی اور مضاعف ثلاثی کہتے ہیں کہ جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ جو ہے ایک ہی جنس کا ہو، جیسے مدہ، سدہ، فرہ، مرہ، عدہ۔ اصل میں کیا تھے یہ؟ مددہ، سددہ، فرارہ، مرارہ، عددہ، ٹھیک ہے، تو ان کو مدغم کر دیا گیا، ایک ہی جنس کے تھے تو مدغم کر دیا گیا، اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے مضاعف رباعی کی، یعنی چار حرفی، اس کا وزن کیا آتا ہے؟ ثلاثی کا تو فعل آتا ہے، رباعی مجرد کا وزن جو آتا ہے وہ آتا ہے فعلل، ٹھیک ہے، اس کا وزن کیا آتا ہے؟ فعلل، رباعی کا۔ وَهُوَ مَا كَانَتْ فَاؤُهُ وَلَامُهُ الْأُولَى، کہ رباعی مضاعف کسے کہتے ہیں کہ جس کا فا کلمہ اور لام اول، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے نیچے ہم مثال لیتے ہیں، جیسے زلزلہ، زلزلہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اس کا دیکھو
فا کلمہ جو ہے کیا ہے؟ زا ہے، اور لام اول بھی زا ہے. لا نہیں ٹھیک ہے، لام اول بھی زا ہے. تو فا کلمہ اور لام اول ایک جنس کے ہو گئے، اور پھر کیا ہے؟ وعینہ ولامہ الثانی، اور اس کا عین کلمہ اور لام کلمہ جو ہے ایک جنس کے ہوں. جیسے اب یہاں عین میں کیا ہے؟ لام یہ ہو گیا، اور لام ثانی یہ، تو دونوں میں لام ہے. تو زلزلہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ مضاعف رباعی ہو گیا. یعنی جس کا فا کلمہ اور لام اول ایک جنس کے ہوں، جیسے زا اور زا دونوں جگہ، یعنی فا کلمے میں بھی زا ہے اور لام اول کی جگہ بھی زا ہے زلزلہ کے اندر. اور اسی طریقے سے پھر عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں جگہ لام ہے. تو یہ زلزلہ جو ہے مضاعف رباعی ہو گیا. ٹھیک ہے، وَهُوَ مَا كَانَتْ فَاؤُهُ وَلَامُهُ الْأَوَّلْ مِنْ جِنْسٍ، کہ جس کا فا کلمہ اور لام اول ایک جنس کا ہو، وَعَيْنُهُ وَلَامُهُ الثَّانِي، اور اس کا عین کلمہ اور لام ثانی جو ہے وہ ایک دوسری جنس کے ہوں. ٹھیک ہے، نحو زلزلہ، رفرفہ، تو یہ اس کی مثالیں ہو گئی. یہ مضاعف رباعی ہو گیا. یہ سمجھ میں آ گیا؟ ویسے مضاعف رباعی سمجھ میں آ گیا؟ جی 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 سر. ٹھیک ہے، کہ جس کا فا کلمہ اور لام اول اور عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کا ہوگا، اس کو ہم مضاعف رباعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ زلزلہ ہے تو یہاں اس کو فعلل، فعلل، اب دیکھ لیں گے کہ دیکھو فا کلمے کی جگہ کیا ہے؟ زا، لام اول کیا ہے؟ یہ، تو اس کی جگہ بھی زا ہے. عین کلمہ اور لام کلمہ بچا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عین کلمے کی جگہ لام ہے اور لام کلمے کی جگہ بھی لام ہے، یہ دونوں ایک جنس کے ہو گئے. تو فعلل زلزلہ مضاعف رباعی ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں ایک نوٹ ہے کہ ولا يعد الفعل الذي فيه حرفان من جنس واحد احدهما غیر اصلی مضاعفا. ٹھیک ہے، یعنی اس فعل کو جس کے اندر ایک ہی جنس کے دو حرف ہوں لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ غیر اصلی ہو، تو اس کو مضاعف شمار نہیں کیا جائے گا. لا يعد الفعل مضاعفا. ٹھیک ہے، اس فعل کو مضاعف شمار نہیں کیا جائے گا. اب فلا بد من ان يكون الحرفان اللذان من جنس واحد اصلیین، تو ضروری ہے کہ وہ دونوں حرف جو ایک ہی جنس سے ہیں وہ دونوں اصلی بھی ہوں. حتی يعد مضاعفا، یہاں تک کہ اس کو مضاعف مانا جائے. ٹھیک ہے، مضاعف ماننے کے لیے یہ بات شرط ہے کہ دونوں جو ہیں حروف اصلی ہوں. اگر اصلی نہیں ہے اور ایک ہی جنس کے ہیں تو پھر وہاں اس کو ہم مضاعف نہیں کہیں گے. جیسے مثال سے سمجھ لیں گے ہم اس کو، قعدہ ہے. اب قعدہ کے اندر بھی ایک ہی جنس کے ہیں دونوں عین، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہ اصلی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مزید ہے، یہاں اصلی نہیں ہے. زلزلہ کے اندر سب اصلی ہیں، قعدہ کے اندر اس کو باب تفعیل میں لائے ہیں ہم، فعل، تو وہاں جو ایک عین جو ہے وہ اصلی نہیں ہے، اضافی ہے باب تفعیل میں لانے کے لیے. تو اس لیے شرط ہے کہ وہ جو ہوگا، یعنی کیا کہتے ہیں، مضاعف ہونے کے لیے بات شرط ہے کہ جو دونوں ایک ہی جنس کے حرف ہیں وہ دونوں اصلی بھی ہونے چاہیے. اگر مزید ہوگا تو پھر وہ مضاعف نہیں مانا جائے گا، قعدہ کو ہم مضاف نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے اغرورق، افعلل، تو اس میں کیا ہے؟ غریقہ سے بنا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ جو ہے یہ اصلی نہیں ہے. اسی طریقے سے امحا، امحا میں میم جو ہے یہ اصلی نہیں ہے، ایک میم اصلی ہے دوسرا میم اصلی نہیں ہے، وہ مزید کا ہے. اسی طریقے سے اغرورقہ کے اندر بھی مزید ہے دونوں، تو اس لیے کیا کہیں گے؟ ہم اس کو مضاعف نہیں کہیں گے. سمجھ میں آیا؟ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی سر. جی سر. آوازیں بہت کم آ رہی ہیں، اگر نہیں آئی ہے تو بولیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کلیئر ہے؟ سر سمجھ میں آ گئی، جی لیکن سر. مطلب کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ اس سے کیسے اس یہ میں معلوم کریں گے کہ ڈفرینشیٹ، یہ اصلی ہے؟ مطلب کیسے معلوم کریں گے کہ یہ صرف اصلی ہے، اس میں زیادہ نہیں ہے؟ یہی مطلب جو ہے تھوڑا شبہ ہے. جی جی. اب مثال کے طور پر قعدہ ہے،
تو ایک چیز تو آپ نے پڑھی ہے اس کے لیے کہ تعریف پڑھی ہے کہ جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ، جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ جو ہے ایک جنس کا ہوگا وہ مضاعف ہوگا۔ اب جیسے قاعدہ ہے، قاعدہ کے اندر نہ عین لام کلمہ ایک ہی جنس کا نہیں ہے، بلکہ عین کلمے میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں۔ یا اس کو مزید مان لیتے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے، ہم قاعدہ بولتے ہی ہمارا ذہن کس طرف جائے گا، فعل، کہ یہ باب تفعیل سے ہے، اور باب تفعیل میں کیا ہوتا ہے، ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے نا۔ عین کو مطلب قاعدہ تھا یہ، اس میں ایک عین کا اور اضافہ کر دیا، فعل قاعدہ، تو ایک عین جو ہے اس کے اندر اضافی ہے، وہ اصلی نہیں ہے، باب تفعیل میں چلا جائے گا نا پھر یہ۔ جی بولیے۔ یعنی اس میں جو اسی ہے جی یہ فعل کے وزن اسی پر طریقے ہی آئے گا، جی فعل کے وزن پر ہی آئے گا، جیسے زلزلہ ہے، جیسے ہاں ہاں فعل کے وزن پر ہی آئے گا، ہاں مضاف رباعی۔ جی 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 بالکل، فعل کے وزن پہ ہی آئے گا رباعی، اس کا وزن جی یہی ہے رباعی کا۔ اور قاعدہ جو ہے دیکھو اس وزن پہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے امحا، اب اس میں فا کلیمے کے اندر ہی مطلب یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ مزید فی کے اندر آ گیا، بلکہ مزید نہیں ہونا چاہیے، وہ مزید کے اندر مضاعف یا وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مجرد کے اندر ہوتا ہے، ثلاثی مجرد ہوگا وہ، یا رباعی مجرد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر مزید میں چلا جاتا ہے تو اس کے اندر تو ہم جانتے ہیں کہ سألتمونیہا، یہ پورا مجموعہ ہے جو حروف زائدہ کا ہے، تو اس کے اندر رباعی مزید، اس کا ثلاثی مزید کا آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے اندر جو اضافہ کر دیا جاتا ہے حروف کا، کچھ کسی کے اندر ایک حرف کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے اکرمہ کے اندر ایک حمزہ بڑھا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے باب تفعیل کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک ہی اس کو جو ہے مشدد کر دیتے ہیں، یعنی ایک حرف کا اضافہ کر دیتے ہیں، عین کلمے کو جو ہے تشدید لے آتے ہیں، کوئی بھی ہوگا، جیسے قاعدہ ہے تو قاعدہ کر دیں گے، فعل ہے تو فعل کر دیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی فعل لے لیں گے تو وہ مزید میں چلا جائے گا پھر، ٹھیک ہے۔ لأن اصولها قاعدہ، اس لیے کہ ان کی اصل کیا ہے، قاعدہ، غریقہ، محا یمحو، تو یہ اصل نہیں ہے اغرورقہ، اغرورقہ کی اصل کیا ہے، غریقہ، اور وہاں کیا ہونا ہے، اصل ہونا ضروری ہے، یہ تو مزید ہے، مطلب غریقہ سے اغرورقہ بنا ہے، قاعدہ سے قاعدہ بنا ہے، محا سے امحا بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مزید فی کے اگر آپ کو یاد ہوں گے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس کو وہاں دیکھ لیں گے کہ یہ فعل مزید تو نہیں ہے، اگر مجرد ہے تو پھر وہاں اس کا اطلاق ہوگا۔ واضح ہوا؟ جی سر۔ ابھی نہیں ہوا؟ بولیے آپ لوگ، اگر کچھ بتائیں گے کہاں پریشانی ہے تو اس سے اندازہ بھی ہوگا، ابھی فرق نہیں کر پا رہے ہیں، کچھ تو بولیے۔ کلیئر ہو گیا؟ جی کلیئر ہو گیا۔ جی سر۔ اچھا چلیے، پھر آتی ہے مضاعف کے بعد محموز کی باری۔ تو محموز جو ہے ما کان احد اصولہ حمزہ، کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک جو ہے حمزہ ہو۔ پھر حمزہ جو ہے وہ اگر فا کلیمے میں ہوگا تو اس کو ہم محموز الفا بول دیتے ہیں، یعنی حروف اصلیہ میں دیکھو یہاں اخذہ ہے، اخذہ کے اندر حمزہ آ رہا ہے، اور سألہ کے اندر عین کلیمے میں حمزہ آ رہا ہے، قرأ کے اندر لام کلیمے میں حمزہ آ رہا ہے، تو جس کے اندر بھی جس فعل کے اندر حمزہ آئے گا اس کو ہم فعل محموز کہیں گے۔ اب بعد میں یہ دیکھیں گے کہ اگر فا کلیمے کی جگہ ہے تو فا کلیمے کی جگہ ہے تو ہم اس کو محموز الفا کہیں گے، عین کلیمے کی جگہ ہے تو محموز العین کہیں گے، اسی طریقے سے لام کلیمے میں ہے تو ہم اس کو محموز اللام کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ قد یکون الفعل محموزا و معتلا فی آن واحد، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل محموز جو ہے وہ محموز ہونے کے ساتھ ساتھ معتل بھی ہوتا ہے، فی آن واحد، مثل جیسے جاء، ساء، رأى، اب اس کے اندر کیا ہے، حروف علت بھی ہے لیکن حمزہ بھی ہے، تو یہ فعل محموز بھی ہے اور فعل معتل بھی ہے ساتھ ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ چلیے تو فعل صحیح کی تینوں اقسام ہو گئی، فعل صحیح کی تین قسمیں ہیں،
فعل سالم، فعل مضاعف، فعل محموز۔ فعل سالم جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلیہ جو ہیں اس میں نہ تو حرف علت ہو، نہ ہی مضاعف ہو، اور نہ ہی محموز ہو، یعنی نہ ہی اس کے اندر حمزہ ہو، نہ ہی تضعیف ہو، یعنی ایک ہی جنس کے اس کو جو ہے ڈبل نہ کیا گیا ہو، مدغم نہ کیا گیا ہو۔ اسی طریقے سے پھر فعل جو ہے مضاعف کی دو قسمیں ہوئی، فعل مضاعف ثلاثی اور فعل مضاعف رباعی۔ فعل مضاعف ثلاثی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے عین کلمہ اور لام کلمہ، یہ بات ذہن میں رکھنا قاعدہ ثلاثی کا، کہ جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ جو ہے وہ ایک جنس کا ہوگا، اسے ہی ہم وہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ضروری ہے کہ عین کلمہ اور لام کلمہ اس کا ایک جنس کا ہو، تو ہم اس کو مضاعف ثلاثی کہیں گے۔ مضاعف رباعی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کا عین کلمہ اور لام اول، یعنی فعلل وزن ہے تو اس کا فا کلمہ اور لام اول ایک جنس کا ہو، اور عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کے ہوں، ٹھیک ہے، جیسے زلزلہ اس کی مثال آئے۔ تو یہ مضاعف رباعی ہو گیا۔ پھر تیسری قسم آتی ہے محموز۔ محموز اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حمزہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں کہ وَيَنْقَسِمُ الْفِعْلُ الْمُعْتَلُ، اب فعل معطل کی باری ہے کہ وَيَنْقَسِمُ الْفِعْلُ الْمُعْتَلُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاع، کہ فعل معطل جو ہے وہ اس کی بھی تین قسمیں ہیں، تین قسموں کی طرف منقسم ہے۔ ایک تو فعل مثال، دوسری فعل اجوف، تیسری فعل ناقص، اور چوتھی جو آتی ہے لفیف، ٹھیک ہے۔ لفیف جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، لفیف مقرون، لفیف مفروق، ابھی واضح ہو جائے گا سب کچھ، ٹھیک ہے۔ تو مثال سمپل ہے، جیسا کہ اوپر پڑھا تھا ہم نے کہ اگر حروف علت فا کلمے میں ہوگا تو ہم اس کو فعل مثال کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر حروف علت جو ہے فا کلمے میں آ رہا ہے تو اس کو ہم جو ہے فعل مثال کہیں گے۔ اگر عین کلمے کے اندر آ رہا ہے، جوف میں آ رہا ہے، درمیان میں آ رہا ہے، تو اس کو ہم فعل اجوف کہیں گے، اور اگر لام کلمے میں آ رہا ہے تو ہم اس کو فعل ناقص کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں باری باری۔ المثال وَهُوَ مَا كَانَتْ فَاؤُهُ حرف علت، کہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، جیسے وعدہ، وعدہ کے اندر واو جو ہے حرف علت ہے، تو یہ کیا ہوا؟ فعل مثال ہے۔ یبیسا، یہ بھی فعل مثال ہے۔ یعیسا، یہ بھی فعل مثال ہے کیونکہ یا حرف علت ہے۔ ینع، ینع کے معنی نضج، پکنا، پھل کا پکنا۔ یعیسا معنی مایوس ہونا۔ وصل، اس کے اندر بھی کیا ہے؟ واو حرف علت آ رہا ہے۔ ولد، یہ بھی واو حرف علت ہے۔ وجد، وثب، ولج، تو یہ سب کیا ہیں؟ جس کے فا کلمے میں حرف علت ہوگا وہ فعل مثال کہلائے گا۔ الف شروع میں آتا نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، تو اس لیے یہاں اس کی مثال بھی نہیں ہے۔ سمیہ مثالا، اس کو مثال سر کیوں کہا گیا ہے؟ جی جی۔ سر وصبر واللجا کا معنی کیا ہے؟ وثبہ کے معنی چھلانگ لگانا، کودنا، ٹھیک ہے۔ ولجا کے معنی داخل ہونا، گھر میں داخل ہونے کی جوابی وہ دعا پڑھی ہوگی آپ نے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، ہے نا؟ تو ولجا کا جی لفظ استعمال ہوا ہے، بسم اللہ ولجنا، اللہ کے نام سے داخل ہوتے ہیں، وہ بسم اللہ خرجنا، اور اللہ کے نام سے نکلتے ہیں، تو ولجا کی معنی داخل۔ سمیہ مثالا، اس فعل کو مثال کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، لِأَنَّهُ يُمَاثِلُ الصَّحِيحَ فِي عَدَمِ إِعْلَالِ مَاضِيهِ، کیونکہ صحیح کے مشابہ ہوتا ہے اس کے ماضی کے معطل نہ ہونے میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فعل مثال جو ہوتا ہے اس کی جو حرف علت ہوتی ہے، جیسے وعدہ ہے، تو یہ وعدہ وعدہ ہی رہے گا، ماضی میں اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی۔ جبکہ فعل اجوف اور ناقص میں یہ ہوتا ہے کہ اگر درمیان میں ہوتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے، کبھی الف سے بدل جاتا ہے۔ فلا تقلب واوہ او یاؤہ الفا، تو اس کے واو یا یا کو جو ہے الف سے نہیں بدلا جاتا، جیسا کہ فعل اجوف کے اندر بدل دیا جاتا ہے، فعل ناقص کے اندر بدل دیا جاتا ہے۔ بخلاف الاجوف والناقص، برخلاف اجوف اور ناقص کے، الذی تکون الفہما، کہ جن دونوں کا الف جو ہے وہ منقلبۃ عن الواو او یا، جن کا جو ہے الذی تکون الفہما، کہ جن کا الف جو ہے، جن دونوں کا الف جو ہے وہ بدلا ہوا ہوتا ہے، عن الواو او یا، واو سے یا سے، جیسا کہ اوپر مثال دی تھی قالا کی، کیونکہ وہ واو سے بدلا ہوا ہے الف،
اور با کی وہ یا سے بدلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ماضی کے اندر صرف صحیح کے مشابہ ہوتا ہے. ماثلہ کے معنی مشابہ ہونا، اور مثال جو ہے کیا ہے، ماثلہ کا مصدر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ باب مفاعلہ کے دو مصدر آتے ہیں. کیا کیا آتے ہیں؟ باب مفاعلہ کے دو مصدر آتے ہیں، کون کون سے ہیں؟ قتال پڑھا ہوگا قرآن میں، قتال، جدال. اصل میں کیا ہے وہ؟ جادل، یجادل. ہاں، فعال اور تو فعال مفعلہ. وزن آتا ہے، ایک مفاعلہ اور دوسرا وزن آتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، باب مفاعلہ کے دو وزن آتے ہیں، مفاعلہ اور فعال. تو یہ ماثلہ یماثل سے مثال، فعل یفاعل، فعال، مثال اسی کا مصدر ہے. قتال بھی، قاتل یقاتل، مقاتلتن و قتال، دونوں مصدر آئیں گے اس کے. ٹھیک ہے، پھر باری آتی ہے اجوف کی. تو اجوف کس کو کہیں گے؟ معتلت عین، جس کا عین کلمہ جو ہے وہ حرف علت ہوگا. نحو باع، قال، مال، نام، نال. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے قام، ہام، خاف، عاد، رام. راما کے معنی قصد کرنا، رام یروم، قصد کرنا. جیسے شعر میں ہے، ایک شاعر کا شعر ہے، وَإِذَا یاد نہیں آ رہا میرے فی الحال. اذا رمت، اذا نام غر فی دجى الليل فاسهري وقم للمعالي والعوالي وشمري اذا ما رمت ما دمت قادرا علیہ. رمت لفظ استعمال ہوا وہاں شعر کے. اذا ما رمت ما دمت قادرا علیہ وان لم تبصر النجح فاصبری. ٹھیک ہے، وسمی اجوفن، اور اس کو اجوف کیوں کہا گیا ہے؟ لخلو جوفہ، جوف مطلب وسط، اس کے درمیان کے خالی ہونے کی وجہ سے، من الحرف الصحیح، صحیح حرف سے، یعنی صحیح حرف سے اس کا درمیان خالی ہوتا ہے، اس لیے اس کو فعل اجوف کہا گیا. اب ناقص کسے کہتے ہیں؟ ناقص کہتے ہیں معتلت لام، جس کا لام کلمہ جو ہے حرف علت ہو. نحو غزا، جیسا کہ غزا، اور رما. تو یہ کیا ہے؟ ان کے لام کلمے جو ہیں کیا ہیں؟ وہ حرف علت ہے. وسمیہ بذالک، اور اس کو جو ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لائن؟ کوئی پڑھ دے. وسمیہ بذالک لنقصانہ بحذف آخرہ بحذف آخره في بعض التصارف فی بعض نحو التصاریف. اچھا، غزت ورمت. ہاں، تو بعض تصاریف کے اندر، بعض گردانوں کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کا جو آخر ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر غزا یغزو سے جب آپ وہ بنائیں گے فعل امر، تو کیا ہوگا؟ وہاں وہ حذف ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اس کا متکلم کا صیغہ آئے گا تو کیا لائیں گے آپ؟ غزتو، تو وہ ختم ہوا. رما کا کیا آئے گا؟ رما میں تو آئے گا رمیتو. ٹھیک ہے، تو ان کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بعض گردان میں گر جاتا ہے. اسی طریقے سے اس کا امر بنائیں گے تو ارمی، یہ گر گیا، تو اس کا جو ہے مطلب یہ آخر جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے بعض تصاریف کے اندر، اس لیے اس کو وہ کہتے ہیں ہم فعل ناقص کہتے ہیں. جیسے کہ غزہ کے اندر غزتو، وہ ختم ہو گیا یہاں. اور رمتا نہیں، رمیتا آئے گا وہ تو. سر زیادہ تر جو سر مونس غائب میں وہ حذف ہوتا ہے. ہاں ہاں، رمت، جی جی، بالکل صحیح، بالکل صحیح، رمت کہیں گے. مؤنث غائب کے اندر جو ہے وہ گر جائے گا. غزت، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو اس کے آخر جو ہے مطلب بعض تصاریف کے اندر جو ہے گر جاتا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے فعل ناقص کہتے ہیں. تو یہ بھی فعل معطل کی تین اقسام ہوئی: فعل مثال، فعل اجوف، فعل ناقص. ان کی تعریفات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب آتے ہیں چوتھی قسم پر. تو چوتھی قسم جو ہے وہ ہے لفیف. اب لفیف جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، لفیف مقرون ہوتا ہے، ایک لفیف مفروق ہوتا ہے. تو لفیف مقرون کیا ہے؟ ما تلت فیہ حرفان من الحروف الاصول، یعنی جس کے اندر دو حرف علت ہوں. ٹھیک ہے، جس کے حروف اصول میں سے جو ہیں دو حرف کیا ہوں؟ حرف علت ہوں.
وہو قسمان، اور یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو لفیف مقرون، قرانے کے معنی آتے ہیں ملنا، ٹھیک ہے، ملانا. تو لفیف مقرون، مقرون مطلب ملا ہوا. تو اس لیے کیونکہ جب ایک ساتھ مل کر کے دو حرف علت آئیں گے تو اس کو ہم لفیف مقرون کہتے ہیں. اور اگر جدا جدا آتے ہیں، بیچ میں فصل ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم مفروق یعنی جدا ہوا، تو اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں. تو لفیف مقرون وہو ما اعتلت عینہ ولامہ، ٹھیک ہے، جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ یعنی دونوں مل گئے، عین کلمہ اور لام کلمہ حرف علت ہوگا تو اس کو ہم لفیف مقرون کہیں گے، کیونکہ اس کے اندر دونوں حروف علت جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں. جیسے روا، نوا، ہوا، طوا، ٹھیک ہے، طوا یتوی، ہوا یہوی، نوا ینوی، روا یروی. اس کے دو مصدر آتے ہیں، روا یروی رین آسودہ ہونا، اور روا یروی روایتن روایت کرنا. ٹھیک ہے. لفیف مفروق یعنی جس کے اندر جو حرف علت ملے ہوئے نہ ہو بلکہ جدا ہو، یعنی ما تلت فاؤہ ولامہ، جس کا فا کلمہ اور لام کلمہ حرف علت ہوگا، بیچ میں فصل ہو گیا ایک حروف صحیح کے ذریعے. اب واو حرف علت ہے وقع کے اندر، اور یا حرف علت ہے. قاف جو ہے حروف صحیح میں سے ہے. وعا اسی طریقے سے ولیا. تو یہ تینوں جو ہیں یہ فعل لفیف مفروق ہیں، کیونکہ ان کے درمیان میں ایک حرف صحیح سے جو ہے فصل ہو گیا، اس لیے اس کو مفروق کہا گیا. ٹھیک ہے، یعنی دونوں حرف علت جدا ہو گئے حرف اصلی کی وجہ سے. اب دیکھیں اذا اردت معرفت نوع الفعل، اگر آپ فعل کی نوعیت پہچاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوگی اس کی، لابد من تجریدہ من حروف الزیادہ. ٹھیک ہے، اب جو سوال کیا تھا آپ نے وہ نوٹ آ گیا ہے کہ اذا اردت معرفت نوع الفعل، اگر آپ فعل کی نوعیت جاننا چاہتے ہیں تو لابد من تجریدہ من حروف الزیادہ، تو اس کو حروف زیادت سے خالی کرنا ضروری ہے، الگ کر کے دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے حروف اصلی کو جو ہے ہم اور اس کے حروف زائد کو ہم دیکھیں گے. لتعرف اصولہ، تاکہ آپ اس کے اصل کو جان لیں. ثم تمیز نوعہ، پھر اس کی نوعیت جو ہے فعل کی وہ واضح ہو جائے گی، ممتاز ہو جائے گی، اس میں فرق ہو جائے گا. فمثلا سامح، سامح فعل صحیح. اب سامح جو ہے فعل صحیح ہے. اب دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر تو الف آ رہا ہے، تو یہ تو حرف علت ہے الف. تو اب ہم یہاں نہیں دیکھیں گے، ہم اس کی پہلے اصل کی طرف جانا ضروری ہوگا نوعیت پہچاننے کے لیے. سامح، اب ہم دیکھیں گے اس کی وزن کیا کریں گے. ہم جب وزن نکالتے ہیں، اصل نکالتے ہیں، تو ہم اسی کے وزن کا وہ لاتے ہیں. جیسے فاعل، میزان تو آپ کو معلوم ہے کہ فاعل لام کو اصل میزان مانا گیا ہے. اب اس میں فاعل، سامح، ٹھیک ہے. اب ہم مقابلہ کریں گے فا کلمے کا فا سے. اب یہ آ گیا سین، فا کی جگہ سین آ گیا. اور اسی طریقے سے الف کی جگہ الف، الف سے الف ختم ہو گیا ہے. اب عین کلمے کی جگہ دیکھیں گے کیا ہے، کہ عین کی جگہ میم، اور لام کلمے کی جگہ ہا. تو ہمیں اصل نکل کے آ گئی ہمارے سامنے سمحا. تو سمحا کیا ہے، دیکھو یہاں فعل صحیح ہے، اس کے اندر کوئی بھی حرف علت یا کوئی حرف علت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سامحا بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ اس کے اندر حرف علت ہے. تو ہم دیکھیں گے پہلے اس کو اصل کی طرف جائیں گے، اس کو اصل نکالیں گے پہلے، اس کی اصل کیا ہے. تو سامحا کی جب ہم اصل دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سامحا جو سمحا ہے اصل، تو یہ فعل صحیح ہی کہلائے گا، معطل نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس کے اندر جو یہ الف ہے وہ زائدہ ہے، کیونکہ باب مفاعلہ کے اندر آ گیا، مزید فی کے اندر آ گیا ہے. مثلا سامح فعل صحیح، فعل صحیح ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ Yes. جی سر. تو میرے خیال میں پیچھے کی بات جو ہے کلیئر ہو گئی. ابھی اسی طریقے سے جیسے فعل ہے اصل، تو جب ہم میزان کرتے ہیں تو جیسے قعدہ ہے، ٹھیک ہے، قعدہ ہے، تو ہم جب وزن کریں گے اس کا، تو ہم جو اس کے اندر ڈبل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم وہاں ڈبل کر دیں گے. اب اس کی میزان لائیں گے ہم فعل. اب مقابلہ کریں گے کہ قعدہ میں فا جو قاف جو ہے وہ فا کی جگہ آ گیا، ایک عین سے ختم ہوا، کیونکہ فعل اصل تو فا عین لام 3 کلمے ہیں، صرف انہی کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں ثلاثی کے اندر. تو اب ایک عین جو ہے وہ ایک عین سے کٹ جائے گا،
دوسرا عین بچا تو وہ اس کی جگہ ہو گیا، اور دال جو ہے لام کلیمے کی جگہ ہو گیا، تو یہ قاعدہ اس کی اصل نکل آئی ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. جی سر. ہاں تو قاعدہ جو ہے فعل مضاعف نہیں ہے، بلکہ وہ مزید ہے وہاں، اس کو ہم مضاعف رباعی نہیں کہیں گے، کیونکہ مضاعف رباعی کا تو وزن بھی فعل آتا ہے. ٹھیک ہے. لأن اصلہ سمح، اس لیے کہ اس کی اصل جو ہے وہ سماحہ ہے. اسی طریقے سے اتعظ، فعل معتل مثال، فعل معتل ہے اور مثال ہے. ٹھیک ہے. لأن اصولہ وعظ، اس لیے کہ اس کی جو اصل آتی ہے وہ وعظ ہے. یہ یہ جو ہے مطلب اس میں باب افتعال کے اندر چلا گیا اتعظ، تو اس لیے یہاں جو ہے یہ تا جو ہے یہ زائدہ ہے، اصل کیا ہے؟ وعظ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی ہماری فعل معطل کی 4 اقسام. فعل مثال، فعل مثال اس کو کہتے ہیں جس کے فا کلیمے میں حرف علت ہو، جیسے وجدہ. فعل اجوف، جس کے لام کلیمے میں حرف علت ہو، جیسے قالا. اور فعل ناقص، جس کے لام کلیمے میں حرف علت ہو، جیسے رما. اور اسی طریقے سے لفیف، لفیف کی 2 قسمیں ہیں. لفیف کا مطلب یہ ہے کہ حروف اصلیہ میں سے 2 جو ہیں حرف علت ہوں گے اس کے اندر. اب اگر ملے ہوئے ہوں گے یعنی عین کلمہ اور لام کلمہ سیم ہوں گے تو وہ فعل لفیف مقرون کہلائے گا. لیکن اگر الگ الگ ہوں گے یعنی فا کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس کے ہوں گے تو اس کو پھر ہم کہیں گے لفیف مفروق. ٹھیک ہے. جی چلیے سر. اب آپ کو جو ہے اس میں یہ بتانا ہے کہ بین نوع الافعال فی قولہ تعالی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. تو یہاں خذ جو ہے یہ کون سا ہے؟ کیا نوعیت ہے اس کی فعل کی، اگر ہمیں پہچاننا ہو؟ سر سر یہ مطلب جو ہے امر ہے اور یہ امر. اس سے ہے ہاں یہ تو امر ہے، لیکن نوعیت پہچانے اس کی. محموز فعل الفا. محموز الفا ہے کیونکہ یہ اخذ سے خذ بنا ہے. اب ایک چیز اور ہوتی ہے، تھوڑا سا یہاں ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں کہ اخذ سے خذ کیسے بنا ہے نا، کیونکہ اخذ یاخذ تاخذ آئے گا. تو ہم نے قاعدہ کل کیا پڑھا تھا کہ حرف علت کو حذف کر دیں گے، پھر عین کلیمے کو فا کلیمے کو دیکھیں گے، اگر وہ ساکن ہوگا تو اس سے پہلے ہم جو ہے حمزہ وصل لاتے ہیں. تو اصل تو یہ بننا چاہیے تھا حمزہ وصل لے آئے، پھر عین کلیمے کو دیکھیں گے کہ اس پہ کیا ہے، پیش ہے. تو یہاں ہمیں جو ہے یہ خود ہونا چاہیے تھا، ہے نا، قاعدے کے مطابق آخر کو ساکن کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، جب 2 حمزہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ثقل کی وجہ سے اس کو جو ہے ہم دونوں کو ہی ختم کر دیتے ہیں. حمزہ وصل نہیں لائیں گے، اس کو شروع والے کو بھی ختم کر دیں گے، سیدھا خذ کہتے ہیں آسانی کے لیے. ٹھیک ہے. جی سر. سمجھ میں آیا؟ اسی طریقے سے سألہ سے، سألہ سے کیا بنتا ہے؟ دونوں آتے ہیں. فعل امر مطلب تسألو سے بنائیں گے تو اس کو گرائیں گے. اب اس ال بھی ہونا چاہیے ویسے تو، لیکن اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اس کو اس ال بھی کر سکتے ہیں ہم، وہاں دونوں اور گنجائش سل بھی. ہوتی ہیں. اس ال بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سل بھی کر سل سکتے ہیں، دونوں طرح سے سل. بنا سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. چلیے پھر ہے وقول الشاعر ستبدی لک الایام ما كنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی. یہ طرفت ابن العبد کا شعر ہے. تو اس میں تبدی کا بتائیں، ایک فعل یہ بتانا ہے اور دوسرا یأتی. کیا ہے یہ؟ سر تبدی بادا سے ہے. نہیں دیکھو ایک چیز ہے اب ابدا، معطل فا ہے. ٹھیک ہے، ابدا بنا تھا یہ، تو اس کی اصل نکالنی ہوگی ہمیں. بس کیونکہ یہ باب افعال سے ہے تو یہاں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس میں تو حمزہ اضافی ہے. تو کیا نکل کے آتی ہے ہمارے سامنے؟ بدا. مطلب یہ جو ہے بدا یبدو الف کے ساتھ آئے گا. بدا، بدا یبدو کے معنی ظاہر ہونا، ابدا یبدی ظاہر کرنا. کیونکہ ہم نے پڑھا کبھی بتایا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جو فعل لازم ہوتا ہے باب افعال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس باب میں لے جا کر اس کو متعدی بنا لیا جاتا ہے. جیسے بدا یبدو ظاہر ہونا، یہ فعل لازم ہے،
لیکن باب افعال میں جب ہم اس کو لائے ابدا یبدی ابدان تو یہ فعل متعدی ہو گیا، ظاہر کرنا، ٹھیک ہے. اور پہچان کے لیے فعل لازم اور فعل متعدی کے اندر ہم مطلب اردو کے اندر ایک وہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے فعل لازم، اس کا ترجمہ وہ سے ہوتا ہے، جیسے بدا وہ ظاہر ہوا، ٹھیک ہے، ظاہرہ وہ ظاہر ہوا، قاما وہ کھڑا ہوا، ذہبا وہ گیا، ناما وہ سو گیا. لیکن جہاں اس نے سے ترجمہ آتا ہے، جیسے ابدا اس نے ظاہر کیا، وہ ظاہر کیا نہیں، اس نے ظاہر کیا. اسی طریقے سے نصرہ اس نے مدد کی. تو اس نے جہاں جس میں آتا ہے، یہ مطلب عام پہچان کے لیے ہے، تو وہاں وہ متعدی ہوتا ہے فعل، جس کا وہ سے ترجمہ ہوتا ہے وہ فعل لازم ہوتا ہے. قاعدہ نہیں ہے لیکن مطلب عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ بتایا. ٹھیک ہے. چلیے دوسرا سوال، لماذا عد الفعلان قاتل ساہم صحیحین، یعنی قاتل اور ساہم کو صحیح کیوں کہا گیا ہے، علی الرغم من وجود حرف علت فیہما، باوجود اس کے کہ ان دونوں کے اندر جو ہے حرف علت ہے. بتائیے. سر کیونکہ یہ مطلب مزید میں لیے گئے ہیں، ان کا وزن جو ہے اصل ان کا جی قتلہ ہے. جی. اور ساہم کا سہم. سہیمہ یسہم مطلب حصہ لینا، شرکت کرنا. تو یہ کیا ہے، ان کی اصل جو ہے قتل اور سہم. سہیمہ یسہم. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، فعل صحیح ہے اس لیے کیونکہ ہم ان کی اصل کی طرف جائیں. قاتل فاعل، جس کو باب مزید فی کے یاد ہے ان کو پریشانی ہوگی نہیں. مزید فی کے ابواب تقریباً 9 تو یاد کر لیجئے، زیادہ مستعمل ہے. 3 تو ایسے ہیں کہ بہت نادر استعمال ہے ان کا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ مزید فی پہ لاسٹ میں کوئی وہ کریں گے کیونکہ بہت لمبا ٹاپک ہے وہ. وعد نم وقی معتلین. ٹھیک ہے. عد نم اور قی کو معتل کیوں کہا گیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ دونوں جو ہیں حروف علت سے خالی ہیں. ٹی کے اندر بھی نہیں ہے اور نم کے اندر بھی نہیں ہے. حرف علت ہے کوئی، نم میں بھی نہیں ہے اور ٹی کے اندر بھی نہیں ہے. تو معتل کیوں کہیں گے ان کو؟ سر ان کی اصل فعل جو ہے ان میں فعل یہ حرف معطل ہے، جیسے نم میں نام الف ہے. ہاں. تو نم جو ہے یہ اس کی اصل یہ فعل امر ہیں دونوں. اس کی اصل نم کی نامہ ہے نام اور ٹی کی وقع. وقع. ٹھیک ہے. وقع یقی کے معنی بچانا. کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ جب ہم دیکھیں گے مثال کے طور پر تقی سے امر بنے گا. ہاں یہ اور چیز دیکھ لیں کہ جو مطلب یہ ہوتے ہیں لفیف مقرون والے، تو اس میں لفیف مفروق والا ہے. تو لفیف مفروق والے میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے تقی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو علامت مضارع کو حذف کریں گے. اب قاعدہ تو یہ ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے فا کلمہ ساکن ہے یا نہیں ہے. تو یہاں ساکن نہیں ہے. اگر ساکن نہیں ہوتا تو پھر حمزہ وصل نہیں لاتے ہیں. اور تو یہاں حمزہ وصل نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. اب آخر میں ہم نے قاعدہ بھی پڑھا ہے کہ حرف علت ہوگا تو وہ بھی گر جاتا ہے، تو یہ بھی گر جائے گا، تو صرف ٹی بچتا ہے. اور پورا ایک سینٹینس ہے. سوال آیا ہوا ہے کہ ٹی جو ہے جملہ ہے یا حرف ہے نا. ابھی جی کچھ سر. پہلے سوال آیا تھا یہ کہ ٹی جو ہے یہ جملہ ہے یا حرف ہے. تو یہ پورا ایک جملہ ہے، سینٹینس ہے. جملہ ہے سر. ٹی، ہاں اصل میں کیا ہے، ٹی انتا، پورا ایک جملہ مفیدہ ہے. ٹھیک ہے. جی سر. سر یہاں آپ نے جو لکھا ہے وہ جی وقع، کامہ. وقع. ہاں یہ جو ہے لفیف مفروق ہے. لفیف مفروق سے ایسے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. اور لوگ بول نہیں رہے، کچھ تو رسپونس دیں. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا ایک وضاحت مطلب اس کی میں نے یہاں لے آیا میں یہ کہ فعل جو ہے دیکھو اس کی 2 قسمیں جو پڑھا ہے ہم نے اس کو ریویژن کرتے ہیں جلدی سے. کہ فعل صحیح کی 2 قسم، فعل کی 2 قسمیں ہیں صحیح اور یعنی صحت اور اعلال کے اعتبار سے. ایک قسم ہے صحیح، دوسری قسم ہے معطل. فعل صحیح کی پھر ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھی. یہ فعل سالم اور دوسرا فعل مضاعف اور تیسرا فعل محموز. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. جی سر. اور پھر فعل مضاعف کی جو ہے ہم نے 2 قسمیں پڑھی، ایک ثلاثی مضاعف ثلاثی، دوسرا مضاعف رباعی. تیسرا محموز کیا ہے،
महमूज की जो है 3 किस्में, मतलब फा कलिमे में होगा तो महमूजुल फा, आइन कलिमे में होगा महमूजुल आइन, लाम कलिमे में होगा महमूजुल लाम। ठीक है, इसी तरीके से मुअत्तल की 4 किस्में हैं, मिसाल, अजवफ, नाकिस, लफीफ। ठीक है, ये हर एक की मिसाल है। फिर लफीफ की 2 किस्में हैं, लफीफ मकरून और लफीफ मकरूक। मफरू। ठीक है, इससे याद कर लेना सब ये। जी सर। अब है सर जी, तो समझ में आया लेसन ये? जी सर। जी हाँ, अब असल में कितना रह गया है बेअतिबारिल फाइल, ये थोड़ा लंबा है, इसमें अभी पीपीटी और भी है, तो क्योंकि क्लास का टाइम शायद इतना ना रहे, लेकिन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब जो है वो तकसीम खत्म हो गई सेहत और एलाल के एतबार से। ठीक है, सबकी समझ में आ गई वो? किसी सर भी आज तरह का इतना ही कोई भी पढ़ेंगे। डाउट हो आप पूछ सकते हैं, हमें मालूम होगा तो हम इसी वक्त बताएंगे, वरना देख करके बताएंगे फिर इंशाल्लाह। सर आज इतना ही पढ़ेंगे। हाँ यस। अच्छा अच्छा, अच्छा इतना ही पढ़ेंगे। जी जी सर। सर। जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सर इससे पहले जो आपने तारक बिन अबीद का जो शेर दिखाया था, उसमें आपने याती का नहीं बताया था सर, हाँ, वो अता एक बार बता याती, दीजिए। याती का में जो है वो क्या है, अता याती। तो मैंने आपको एक ऊपर नोट में बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ैल मुअत्तल भी होता है, साथ में महमूज भी होता है ना? तो अता जो है महमूज और मुअत्तल मौतल दोनों है। दोनों है। हाँ, जी कभी कभी ऐसा होता है, तो उसी की मिसाल वो भी है अता की, वो नोट में आया था। और कुछ जी नोट सर। जो वैसे इजाफी थे मुझे मुफीद नहीं लगे, तो मैंने वो भी कर दिया था। मैंने जितनी भी मतलब जो मुनासिब चीजें हो सकती थी सबको इकट्ठा करने की कोशिश की है, और बहुत आसान तरीके से, ताकि आसान तरीके से समझ में आए, कोई परेशानी ना हो, और ये सब वो किया था। तो क्लियर हो गया बिल्कुल जितना भी पढ़ा है? जी जी सर। जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात जी है। सर। हम्म। और